अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात के लिए और तमाम दरूद व सलाम नबी आखिर-ओ-ज़मां ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, आज की अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं। मुल्क भर के अंदर सदारती इलेक्शन होने जा रहा है कल 9 मार्च को, और उस सदारती इलेक्शन के अहवाल आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान की तमाम असम्बलीज़ के अंदर मखसूस नशिस्तों का मामला, PTI की मखसूस नशिस्तों का मामला, लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो पिटिशंस दायर की गई थी उनका क्या बना, ये पूरी तफसील आपको बताता हूँ। और इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। वहाँ क्या मामला हुआ वो भी सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। और इसके साथ वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का जो अगला लाए अमल था और जो फौरी इक़दाम थे वो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो वाज़ह किए हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन कौन से ख़ास नुकात थे वो भी आपके सामने अर्ज़ करते हैं। और इसके साथ आज आपको बताना था कि आज पूरी दुनिया के अंदर 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे के तौर पे मनाया गया। पूरी दुनिया के अंदर ख़वातीन को इज़्ज़त देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है और ख़वातीन को उनके हकूक़ देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के मुताबिक जो है ये 8 मार्च जो है इंटरनेशनल वुमेन डे है। पाकिस्तान में भी जो वुमेन डे है वो भी भरपूर तरीके से मनाया जाता है जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी तकरीबात होती हैं और इन तमाम तकरीबात के अंदर जो है वो मौजू ख़वातीन होती हैं और ख़वातीन के हकूक़ होते हैं। नाज़रीन, आपको सबसे पहली बात जो मैं वाज़ह करता चलूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कवानीन राइज हैं और जितने भी तरीक़ाकार राइज हैं, उन तमाम तरीक़ाकार ने ख़वातीन को बहुत सारी इज़्ज़त दी है, बहुत सारा मुकाम दिया है। लेकिन जो मज़हब इस्लाम ने ख़वातीन को खुद मुख्तारी, इज़्ज़त और मुकाम और एहतराम और माशरे के अंदर उनका भरपूर किरदार दिया है, वो ना तो कोई जमहूरियत आज तक किसी जगह पे ख़वातीन को उस तरह का कोई इज़्ज़त और मुकाम दे सकी है, ना कोई मुल्क, ना कोई कानून, ना कोई आइन, ना कोई ज़ाब्ते आज तक पूरी दुनिया के अंदर वो ख़वातीन को जो उनका जायज़ मुकाम है वो उनको नहीं दिया गया। ये फ़कत इस्लाम का ही तुरा इम्तियाज़ है कि उसने ख़वातीन को एम्पावर किया, उनको बाइख्तियार बनाया, उनको इज़्ज़त और एहतराम वाला मुकाम दिया और हर तरह से माशरे के अंदर उनके लिए इंतहाई आला मुकाम जो है वो उसका तयन जो है वो सिर्फ मज़हब इस्लाम ने किया। और इस्लाम जहाँ जहाँ भी माना जाता है वहाँ वहाँ पर जो है वो ख़वातीन को इज़्ज़त और एहतराम का मुकाम हासिल है। लेकिन पाकिस्तान चूँकि इस्लाम के नाम पे बना, इस्लामी रियासत के तौर पे वजूद में आया और पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान की पहचान जो है वो इस्लाम के नाम से ही है, एक इस्लामी रियासत के नाम से ही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को वो मुकाम जो उनका मज़हब और जो उनका कानून और जो उनका आइन उनको देता है वो उनको हासिल नहीं है। आज भी जायदाद के अंदर जो है वह ख़वातीन को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। आज भी कारोबार के अंदर जो है वो ख़वातीन को सपोर्ट नहीं किया जाता। आज भी जॉब और मुलाजमत और तालीम के मामले के अंदर जो है वो ख़वातीन को सपोर्ट नहीं किया जाता। ख़वातीन को आगे बढ़ने के मौके कम दिए जाते हैं और इसकी सूरत हाल ये है कि अभी हमारे मुल्क के जो बड़े अदारे हैं वो उनके अंदर जो ख़वातीन का जो तनासब है वो वहाँ पे आप देखें तो वो इंतहाई मामूली है। अगर हम पाकिस्तान के बड़े अदारों के अंदर पाक फ़ौज के अंदर देखें तो वहाँ पे ख़वातीन की नुमाइंदगी ज़रूर मौजूद है, लेकिन ख़वातीन का किरदार जो है वो मर्द हज़रात के मुकाबले में इंतहाई मुख्तसर है। इसके एतबार से साथ साथ अगर हम जुडिशरी को देखें तो पाकिस्तान की जुडिशरी में ख़वातीन का हिस्सा जो ना फ़कत 14% अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। और जो अभी सीनियर मोस्ट जज हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने जो एक रेफरेंस के अंदर उन्होंने खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो है फौरी तौर पे जो है जजेस के अंदर 10,000 जजेस का इजाफा किया जाए
اور اس میں 50% جو ہے وہ خواتین ججز کو شامل کیا جانا چاہیے. وہ بھی وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ان کا جو جائز حق ہے خواتین کا ان کو دینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج 8 مارچ انٹرنیشنل وومن ڈے کے اوپر پاکستان کے اندر بالخصوص پنجاب کے اندر جو ہے وہ خواتین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا، اس کو دیکھ کے انسانیت بھی شرما گئی. آج پنجاب گورنمنٹ کے جو ہے وہ رمضان نگہبان جو ریلیف پیکج ہے اس کے تحت پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ راشن کی ترسیل کا عمل جاری ہے، اور یہ راشن کی ترسیل کا عمل جو ہے پٹواریوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے. یہاں پر پٹواریوں سے مراد میری وہ نون لیگی پٹواری نہیں ہے. یہاں پہ پٹواریوں سے مراد محکمہ مال کے جو پٹواری ہیں ان کے ذریعے جو ہے یہ سارا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے. ایک بہت تھوڑی مقدار کے اندر جو ہے وہ راشن جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے. ایک پوائنٹ پہ 100 تھیلا جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ خواتین کا رش ہوتا ہے، اور خواتین جو ہے وہ اپنے اپنے شناختی کارڈ ہاتھ میں لیے ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور طریقہ کار یہ اپنایا گیا کہ وہاں پہ ایک پٹواری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا رجسٹر اپنا رکھ کے وہاں پہ وہ نام کا اندراج کرتے ہیں، ایڈریس لکھتے ہیں، شناختی کارڈ نمبر لکھتے ہیں، فون نمبر لکھتے ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ اس خاتون کا جو ہے انگوٹھا لگوایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنا انگوٹھا لگائیں کہ آپ نے یہاں سے راشن وصول کر لیا ہے. اس سے پہلے ان کو ایک اور سکروٹنی کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. ایک ایپ ہے، اس کے اندر وہ شناختی کارڈ جو ہے وہ اسکین کیا جاتا ہے. اگر ایپ اجازت دیتی ہے تو اس کو مستحق فرد یا خاندان قرار دے کے ان کو ایک راشن کا بیگ جو ہے عنایت کیا جاتا ہے. لیکن جس کو تو وہ راشن کا بیگ مل جاتا ہے وہ اپنی آپ کو کامیاب سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جو میں خوار ہوا ہوں، یہ جو دھکے کھائے ہیں، جس عورت نے دھکے کھائے ہیں، جو اپنے بچوں کو اپنے گھر کو چھوڑ کے وہاں پہ راشن کی لائن کے اندر لگی رہی ہے، وہاں پہ وہ خوار ہوتی رہی ہے، وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتی ہے. لیکن دوسری طرف جو وہ خواتین بھی ہیں جو صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ اسی چکر میں پھرتی رہتی ہیں، اور وہ کبھی کسی کی منت کرتی ہیں، کبھی کسی کا ترلا کرتی ہیں کہ مجھے راشن دلوا دے، لیکن ان کو راشن نہیں مل رہا ہوتا کہ یہ آپ کا نام ایپ کے اندر نہیں ہے. یہاں پہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے آج کے دن کے اندر ویمن ڈے کے موقع پر جو ہے وہ خواتین کی تذلیل دیکھی گئی ہے. بہت سارے چوراہوں پر، بہت سارے ڈیروں پر، بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ راشن کے نام پہ خواتین کو، غریب خواتین کی تذلیل ہوئی ہے. جی ناظرین، اسی سے ملتی جلتی دوسری خبر بھی میں اس کے ساتھ یہ پینٹ کرتا چلوں کہ آج مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا. یہ مخصوص نشستیں خواتین کی ہی مخصوص نشستیں ہیں. مشرف دور کے اندر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر خواتین کو اسمبلی کا حصہ بنایا گیا خصوصی طور پہ، اور ان کو حصہ بنایا گیا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے نہ آئیں، لیکن آپ کو جو خواتین کو ان کی نمائندگی کے لیے ان کو خصوصی سیٹس جو ہے نا وہ دی جائیں گی، اور یہ خصوصی سیٹ جو ہے وہ پارٹی کے جو نمبرز ہوں گے ان کے ریشو کے مطابق ان کو الاٹ کی جائیں گی. ابھی جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر جیسے جیسے بھی جو رزلٹ مینٹین کیے گئے ان رزلٹس کے مطابق تمام پارٹیز کو جو ان کی مخصوص نشستیں دے دی گئیں، لیکن پی ٹی آئی بیکڈ سنی اتحاد کونسل کو اس کی مخصوص نشستیں نہیں دی گئی. بالآخر جو چند روز پہلے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ایک انتہائی متنازع فیصلہ آیا جس کے اندر جو مخصوص نشستیں جو سنی اتحاد کونسل کا حصہ تھیں وہ بھی دیگر پارٹیوں کے اندر تقسیم کر دی گئی. آج ان خواتین کو جو ہے وہ جو پارلیمنٹ کا حصہ بن چکی ہیں، لیکن وہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جائز حصہ بنی ہے وہ ناجائز حصہ بنی ہے. وہ خواتین پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کے مستقبل کے اندر جو ہے وہ کس طرح کا کردار ادا کر سکیں گی، نہیں کر سکیں گی، یہ ایک انتہائی گفتگو کی صورتحال تھی. اگر الیکشن کمیشن واضح طور پہ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ اس کو الاٹ کر دیتا، اور سنی اتحاد کونسل کی جو خواتین تھی جو اپنی مخصوص نشستوں پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پہنچنا چاہیے تھیں، ان کو اگر وہاں پہ پہنچا دیا جاتا تو یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا. لیکن سنی اتحاد کونسل کی مخصوص سیٹوں کے اوپر جو ان کی خواتین کو آج ویمن ڈے کے موقع پر ان کا بھی حق غصب کیا گیا ہے، ان کو بھی ان کا حق نہیں دیا گیا. صرف غریب خواتین کی تذلیل نہیں ہوئی، یہاں پر
وہ بااثر آوازوں کی، بااثر شخصیات کی بھی تذلیل ہوئی ہے، ان خواتین کی بھی تذلیل کی گئی ہے جنہوں نے اسمبلیوں میں جا کے غریب کی، امیر کی، پاکستان کی بات کرنی تھی، ان کو اسمبلیوں کے اندر نہیں جانے کا موقع دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے موقع پر جو ہے ان کے ساتھ بیرسٹر سیف علی اور ان کے ساتھ جو مشیر وزیر خزانہ مزمل اسلم بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے صوبے کے اندر جو ہے وہ انتہائی انقلابی قسم کے اقدامات کرنے چاہ رہے ہیں۔ ایک چیز جو انہوں نے سب سے زیادہ خوبصورت کہی، اور مجھے وہ چیز میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے وہاں پہ میڈیا کے جو نمائندگان موجود تھے ان کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ آپ لوگ میری ٹیم کا حصہ ہیں، آپ لوگ پورے صوبے کے اندر رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ اپنی رپورٹنگ کے ذریعے میری ٹیم کا حصہ بنیں، آپ مجھے بتائیں، آپ نشاندہی کریں کہ یہاں پہ یہ مسائل ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایکشن لوں گا، اور میں صوبہ کے پی کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ہی مجھے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ موجود صحافیوں کو اپنا سبارڈینیٹ قرار دیا، اپنی ٹیم کا حصہ قرار دیا، جبکہ چند روز پہلے جب پنجاب کی نومنتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز جو ہے سول سیکریٹریٹ کے دورے پہ تھی، تو وہاں پہ جب صحافیوں نے ان کی ویڈیوز بنانا چاہیں تو ان سے ان کے موبائل اور کیمرے چھین لیے گئے تھے، ان کو ویڈیو نہیں بنانے دی گئی تھی، ان کو رپورٹنگ نہیں کرنے دی گئی تھی۔ اور یہاں پر پنجاب کے اندر یہ حکومت کا جو چارج سنبھالنے سے پہلے، وزیر اعلیٰ کا جو ہے حلف اٹھانے سے پہلے، یہاں پر پاکستان کے معروف صحافی عمران ریاض خان کو بھی اسی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا تھا کہ وہ حق اور سچ کی آواز نہ بن سکے۔ ایک طرف تو یہ رویہ، اور دوسری طرف یہ رویہ ہے کہ وہاں کا وزیر اعلیٰ جو وہ بھی نومنتخب وزیر اعلیٰ، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری ٹیم کا حصہ ہیں، آپ میری سائیڈ پہ ہیں، آپ کھل کے رپورٹنگ کریں، جہاں جہاں پہ جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں، ہم گورنمنٹ میں آئی اسی لیے کہ ہم ان مسائل کو حل کریں۔ وہاں پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے نا وہ یہ بھی اعلان کیا کہ ہم رمضان ریلیف پیکج کا اندر جو ہے وہ جہاں پہ پنجاب کے اندر تقریباً 3,500 روپے کا راشن جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے، جس کے اندر بہت ساری کرپشن کی کہانیاں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے اس چیز سے اوائڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے صوبے کی عوام کو 10,000 روپے فی خاندان جو ہے، فی کس جو ہے وہ ہم ادا کریں گے، نقد ادا کریں گے، تاکہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ بندہ وہ چیز وہ خرید کے اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ انہوں نے راشن دینے کے بجائے 10,000 فی کس نقد دینے کا جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے وفاق سے 1,500 ارب روپے کے پی کے صوبہ کے پی کے نے لینے ہیں، جو ان کے بنتے ہیں، جو ان کا رائٹ ہے، جو ان کا حق ہے، مختلف ریالٹیز کی جو بیسس کے اوپر، تو وہ 1,500 ارب روپے ہمارا تقاضا ہے کہ اگر وہ صوبہ کے پی کے کو وفاق ادا کر دیتا ہے تو صوبہ کے پی کے جو ہے وہ ایک بہترین اور جو ہے ترقی یافتہ صوبہ بن سکتا ہے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ ہم اپنے عوام کو ان کا لائف سٹائل کو امپروو کر سکیں گے۔ اور اگر انہوں نے کہا ہمیں اندازہ ہے کہ وفاق کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ فوری طور پہ جو ہے وہ یہ رقم ادا کر سکے، تو ہم سختی نہیں کریں گے لیکن اپنا حق نہیں چھوڑیں گے، ہم سختی نہیں کریں گے، ہم ماڈریٹ رہیں گے، ہم اس کے اوپر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ وفاق جو ہے وہ ہمارے بجلی کے بلوں کو، گیس کے بلوں کو ادا کر دے تو ہم اپنے جو عوام ہیں ان کو فوری طور پہ ریلیف دے کے بجلی اور گیس کے بل آدھے کر دیں گے، اور ہم اپنے عوام کو ریلیف دیں گے جس طرح سے بھی دینا پڑے، ہم اپنا حق بالکل نہیں چھوڑیں گے، لیکن پاکستان کو اور انتظام کو آگے لے کے چلنے کے لیے ہم اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مختصر عرض کرتا چلوں کہ کل 9 مارچ جو ہے وہ پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن نے صدارتی الیکشن کے لیے مقرر کیا ہے۔ کل قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے، جہاں پر ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہے وہ اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہمارے ملک کا جو صدارتی پریزیڈنشل الیکشن کے لیے جو الیکٹورل کالج ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ ابھی صوبہ کے پی کے اندر جو ہے وہ اسپیشل سیٹس کے اوپر
ابھی اسٹے آرڈر ہے، اور صبح کے پی کے سے متعلقہ جتنے بھی ایم این ایز کے ان کی ریشو بنتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ ان سیٹس کے اوپر اسٹے آرڈر ہے. ابھی الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ چونکہ جیسے الیکشن پہلے ہے فارم 47 کے مطابق تمام کو جتوا دیا گیا، اور ایک جعلی حکومت بنا دی گئی، ایک جعلی اسمبلی بنا دی گئی، اور اس طرح اس کے اندر کام کیا گیا. اسی طرح جو ہے وہ اب کل جو ہے وہ 9 مارچ کو بھی جو ہے وہ پریزیڈنشل الیکشن ہونے جا رہا ہے. آج محمود خان اچکزئی نے جو الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی، اس درخواست کو الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا ہے الیکشن رکوانے کے معاملے میں، اور ان کا ٹاپک بھی یہی تھا. دیکھتے ہیں ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس کے اندر جو ہے آصف علی زرداری جو ہے وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے پریزیڈنسی کے لیے، اور امید ہے کہ کل وہ بآسانی طور پہ جو یہ الیکشن جیت جائیں گے. اور آگے پاکستان کی صورتحال یا اس کا سیاسی منظرنامہ کیسا ہوتا ہے وہ یہ آنے والا وقت بتائے گا. تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.